अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और रेप केस में आज DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उन्होंने कि केस में अब तक 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 15 पर पहली कॉल मिली तो सबसे पहले गाड़ी की शनाख्त की गई, मालिक का पता लगाया गया, नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई लेकिन वो बंद था, जिसके बाद सेफ सिटी कैमरास की मदद ली गई। मुल्ज़िमान जहाँ जहाँ जाते रहे सबका डाटा निकाला गया और इसकी रोशनी में सिर्फ लाहौर के अंदर ही नहीं, लाहौर के बाहर दीगर शहरों में भी छापे मारे गए। इसी दौरान पता चलता है कि एक मुल्ज़िम बड़ी सियासी शख्सियत का रिश्तेदार है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बढ़ती गई। एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, FIR टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़िमान का जब रिमांड लिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। नाज़रीन, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक उन्हें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कॉल आई और उन्होंने ये हिदायत की कि कार्रवाई मेरिट पर होनी चाहिए, गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस केस के हवाले से कहा जाता रहा कि क्या ये केस भी CCD देखेगी, क्योंकि ये मामला भी दहशत फैलने की वजह बना है। कल मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक ने भी केस को CCD के हवाले करने की बात की थी, लेकिन आज DIG ऑपरेशंस ने इसकी नफ़ी कर दी है। CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस आज है एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहाँ पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखें। DIG ऑपरेशंस ने ये भी दावा किया है कि मुतासरा ख़वातीन ने पुलिस के रवैये को सराहा, बल्कि यादगार के तौर पर पाकिस्तान का कौमी परचम साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर रात 3 बजे परचम मंगवा कर उन्हें दिया गया। एक और अफसोसनाक वाक़या आज इस्लामाबाद में पेश आया, जहां पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन सड़क पर खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश कर गए हैं। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार एक मुल्ज़िम खातून से ज़बरदस्ती कर रहा था। शहीद ऑफिसर ये देखकर खातून की मदद के लिए रुक गए, जिस पर मुल्ज़िम और शहीद ग्रुप कैप्टन में तल्ख़ कलामी हुई और मुल्ज़िम ने फायरिंग कर दी। खातून के मुताबिक मुल्ज़िम और खातून एक ही दफ्तर में काम करते थे। एक और अहम खबर भी साथ साथ शामिल कर लेती हूँ कश्मीर से, जहाँ इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद ने रावला कोट धरने से मुतालिक कहा है कि अगर इलेक्शन तक मुजाहिरीन इज्जत से नहीं उठते तो ठीक है, वरना उन्हें उठाना पड़ेगा। अब इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, इस मौजू पर उसके अलावा दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ इख्तियार साहब आपके वक्त की। सर, आपसे आगाज़ करते हैं। कश्मीर का मामला तकरीबन 21 दिन रह गए हैं, वहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले क्योंकि एक सिचुएशन तो वहाँ पर डेवलप है, बनी हुई है। अब पूंछ डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुजाहिरीन इज्जत से उठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं उठते तो फिर इनको उठाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हुकूमत सोच क्या रही है, क्या ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले बात यह है कि एक तो जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कलअदम, जमात कहें या तहरीक कहें या जत्था कहें, जो भी है। दूसरा, उनकी तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के बाद मतलब सहाफ़ी को वो गाली देते हैं, यहाँ तक कि जो बुनियादी रूह है कश्मीर की उसके मुतालिक नेगेटिव तकरीरें करना, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बाहर भी। तो मेरे ख्याल में ये जितना उनको प्यार से मोहब्बत से समझाने का तरीक़ेकार हो सकता था वो हो चुका है। मुज़ाकरात की बातें, डायलॉग की बातें, प्यार से, मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता। ये ईरान और
ابھی امریکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی چیزوں پر آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں، کچھ فینی ان کی تو 95% سے زیادہ جو شکیں تھی، مطالبات تھے، وہ منظور ہو آپ چکے۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کیا پھر ایکشن کا وقت آ چکا؟ ایکشن کی میں کوئی اعلان نہیں کر سکتا، لیکن جو باتیں پیار محبت سے ہو جانی تھی یا ہو سکتی تھی، اس میں اب کوئی ملال نہیں ہوگا کہ مطلب کوئی یہاں سے جو ہے تو کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہوگا، ریاست نے پھر اپنا کام کرنا ہے، تو میرے خیال میں صحیح پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بہت پہلے اپنی پوزیشن جو تھی تو وہ لے لینی چاہیے تھی، لیٹ لیے لیکن پہلے چلے ہو جانا چاہیے تھا، پہلے ایکشن ہو جانا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، ان کو اپنی پوزیشن بہت پہلے لے لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اپنی پوزیشن ٹائملی لے لیتے تو شاید یہ بات نہ اتنی لمکتی، نہ یہ اتنی پرولونگ ہوتی، اور نہ ہی اس کا اتنا انتشار پھیلتا۔ لیکن ووٹ بینک کو بچاتے بچاتے کبھی کبھی ہم بہت ساری قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں، کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، نعیم صاحب مجھے یہ فرمائیے، جس طرح سے اب اختیار صاحب بھی بات کر رہے ہیں، حکومت جو سوچ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے وہاں پر؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے نا آپ سے ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بوائیکاٹ کیا ہے، تو وہ بھی آپ نے، وہ جو مظاہرین وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ والے مظاہرین جنہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے، وہ والے مظاہرین، آپ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ نے بوائیکاٹ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے وہاں پہ؟ بہت شکریہ کرن، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے والے، کسی کو قلعدم کرنے والے، کسی کو فتنہ الخوارج کرنے والے، کبھی پی ٹی آئی کو، کبھی یکجہتی کمیٹی کو، کبھی کسی اور جماعت کو۔ تو آپ کون ہیں؟ کس نے ٹی اختیار ٹی پی دیا؟ کو بولتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ٹی ٹی پی کو ہمیں بھی فتنہ الخوارج بولتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کا کہہ رہے ہیں جو کشمیری عوام ہے۔ فتنہ الخوارج کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کہتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں جوڑتے ہیں، بالکل ان کے رہنما کہتے ہیں۔ جب سہیل افریدی پہ الزامات لگائے، کبھی سمگلنگ کے، کبھی منشیات کے، کبھی کہا کہ آپ کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اور کیا ہوتا ہے؟ دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جی بالکل سمجھتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو آپ کیوں فتنہ الخوارج بنا رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ایس ایچ او کی مارے تو کرے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں نا ادھر جا کے۔ ہم اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، ہم اس پالیسی کے خلاف۔ آپ امریکہ کی پالیسی کو فالو نہیں کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا، ان کے الیکشنز ہونے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ ہی لوگ تو کہتے تھے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا ویسے ہی عمران خان باہر آئے گا۔ زلفی بخاری، ان کے بچے، ان کی فیملیز وہ جا کر مل رہی تھی، تو آپ لوگ تو سوچ رہے تھے ٹرمپ کے لیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جس وقت عمران خان صاحب مل کے آئے تھے، ایک بات سن لیں، عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے، اس وقت خان صاحب کے لیے وہ دوسری بڑی وکٹری تھی۔ سمپل کہہ رہے تھے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ آئے گا تو خان کو نکالے گا۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا، یہی سب سے بڑی بات ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو ملک آپ کے ساتھ برابری پہ دوستی کرے گا، ہم بالکل تیار ہیں، ہماری یہ پالیسی تھی، ہم نے کہا کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر معاملات ہونے چاہیے تھے، دلیل آپ کی تبدیل ہو گئی، لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا، اس کے اوپر بڑی طویل بات ہو سکتی ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ میں بالکل تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب۔ کشمیری عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، ہم اس لیے بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ کہنا کہ جناب وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے اگر وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی ایکشن لیتے تو آج ان کی جرت نہ ہوتی۔ یہی پالیسی آپ نے اختیار کی، اور انہوں نے بھی وہاں پر یہ اختیار کی جب عوام کی طرف سے، آگے سے، ہماری طرف سے، پورے پاکستانیوں کی طرف سے آیا رد عمل، تو پھر بلاول نے آپ کے اوپر تنقید کی کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف کیسے آج بھی بیٹھا ہوا ہے، کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ راولہ کوٹ کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم غلط ہیں، آپ نے پھر اس خواجہ آصف کی باتوں کو ڈس آن کیا، جی بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کرسی کے لیے، پیسے کے لیے، اقتدار کے لیے، ہر حد تک جانے کے لیے۔ اب مجھے آپ یہ فرماتے ہیں، جیسے اب یہ آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا ہے کشمیر کے الیکشنز کا، وہ آپ کے شفیع جان صاحب ہو گئے، علی محمد خان صاحب، کل تو انہوں نے بہت سخت ٹویٹ بھی انفیکٹ کیا، آپ کے دیگر رہنما، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ بوائیکاٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ اب پارٹی نے
کرنا ہے. وہاں کشمیر فیصلہ تو کر چکے نا, میں تو آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں. بالکل جی, کشمیر کے لوگوں نے یہ کہا کہ الیکشن میں جانا چاہیے. پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ جب اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کو نہیں جانے دے رہے, جی بی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہاں بھی ہمارا نشان لے لیا گیا, ہمیں موو کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور کشمیر کے حقوق جب تک بحال نہیں ہو تو ہم کیسے جا کر وہاں ڈھول بجا سکتے ہیں, کمپینیں چلا سکتے ہیں. کشمیر کے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہم بائیکاٹ کریں. اور آج فار ایگزامپل یہ پوسٹ پون کرتے ہیں, حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں شامل ہونے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہی ہمارا اس کا موقف تھا پولیٹیکل. آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہتی تھی. آزاد کشمیر کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ لینا چاہتے تھے حصہ. صحیح. اور کور کمیٹی نے جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا, اور اس میں اے جے کے صدر ہیں, انہوں نے بھی آ کے موقف ریکارڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ گراؤنڈ پر یہ صورتحال ہے اور یہ ہو رہا ہے, وہاں پر پانی بند ہے, خوراک بند ہے, اور موجودہ صورتحال میں ہم نے کشمیری عوام کے ساتھ جانا پسند کیا. اختیار صاحب, جیسے ہم نے جی بی کے الیکشنز میں دیکھا تھا, میاں صاحب گئے تھے وہاں پر کیمپین کے لیے, تو کیا اب یہ کشمیر کے الیکشن کے لیے بھی جو آپ کی یہ بالا قیادت ہے پی ایم ایل این کی, میاں نواز شریف صاحب, وہ جائیں گے وہاں پر؟ جی بالکل جائیں گے, وہ جائیں گے اور کیمپین بھی چلائیں گے, وہاں پہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے. ان کی جماعت وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے, کئی بار وہاں پر حکومت بھی ان کی رہ چکی ہے, اور ان کی بڑی انپٹس بھی ہیں. اور مسلم لیگ کشمیر جو ہے تو وہ آزاد کشمیر وہ ایک فعال جماعت ہے, اور ہمارے پاس بڑے پرانے اسٹالورٹس ہیں وہاں پر. تو وہاں پہ ہماری تنظیم بھی بہترین ہے, اور ہم نے اپنا الیکشن کیمپین جو ہے وہ لانچ بھی کر دیا. خواجہ سعد رفیق صاحب کو جو ہے تو الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے نامزد بھی کر دیا گیا ہے. میں جہاں تک اپنے میاں صاحب کا کب ہے یہ وزٹ سر؟ میرے خیال میں اگلے ہفتے یا اس ہفتے کی ویکینڈ پہ تو ہم لوگوں نے جانا ہے, تو اگلے ہفتے سے شاید پھر ان کا شیڈول بن جائے تو وہ جائیں گے وہاں پر. اور دوسرا یہ کہ صحیح. اختیار صاحب, ایک اور معاملہ سر, ایک اور معاملہ آج جو اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا, گروپ کیپٹن شہید ہوئے. ایک بات تو اس سے یہ بڑی واضح ہوتی ہے کہ وہ چاہے سرحدیں ہوں, چاہے ملک کے اندر کے معاملات ہوں, لیکن جو پاک فوج ہے, جوان ہے, وہ کس طرح سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو سارا معاملہ ہوا, ایک نوجوان ایک خاتون کے ساتھ موجود تھا, وہ اسلحہ لے کر گھوم رہا تھا, یہ پورا علاقہ سیف سٹی کا علاقہ ہے, کیسے ایک نوجوان جو ہے وہ سڑک کے اوپر اسلحہ لے کر گھوم رہا تھا سر؟ دیکھیے, ایک تو لوگوں نے اسلحے کے لائسنس لیے بھی ہیں, اور اسلحہ اپنے گھر میں لوگوں نے رکھا ہوا بھی ہے. کب کس وقت کس کو کیا ہو جاتا ہے, اٹ ہیپنز, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن جو گروپ کیپٹن نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, میرے خیال میں وہ اور ان کی شہادت ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہے جتنی ایک شہید کی ہوتی ہے. وی ہیو لاسٹ اے ویری گڈ آفیسر, اور اس پہ پورا پاکستان جو ہے تو وہ رنجیدہ ہے, اس کا دکھ ہے. لیکن جہاں تک کہ اسلحے کی بات ہے تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ ڈی ویپنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, کہ چاہے آپ کے پاس اسلحہ لائسنس دار ہے یا بغیر لائسنس کے ہیں, یہ آپ کو سائٹ پہ کرنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جیسی تنظیمیں, یہ ٹی ٹی پی جیسی, اور یہ بی ایل اے, بی آر اے جیسے ملیشیا, یہ لوگ, یہ افغان برائے تاوان کی یہ چیزیں, یہ جو ختم ہوں گی نا, تھوڑا سا امن بحال ہوگا, گورنمنٹ کی ریٹ اور مضبوط ہوگی. یہ سافٹ سٹیٹ سے جو اسٹرانگر سٹیٹ کی طرف آپ کی, ہارڈ سٹیٹ کی طرف آپ کا یہ جو ٹریول ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے, تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد آپ کو ڈی ویپنائز کر دینا چاہیے. بھائی جان, یہ ساری سیاسی نعرے ہیں, امریکی غلامی نامرزور, اور 2 نہیں 1 پاکستان, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, انقلاب وغیرہ وغیرہ. ورنہ عمران خان وزیر اعظم تھے, اور AQ خان کے جنازے میں امریکہ کے ڈر سے وہ سر ویسے یہ فرط جذبات میں شاید نہیں حیدر پنجوتا صاحب نے بات کر دی ہوگی, ورنہ میں سمجھتی ہوں کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کر سکتا, اور نہ کوئی پاکستانی یہ کر سکتا ہے سر. جو اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو سوچ ہے وہ کلیئرٹی ہے ہمیں. سر مجھے اجازت دیجیے, سر مجھے اجازت دیجیے, جملہ بولتا ہوں پھر آپ چلی جائیے. کہ آپ نے وزیر اعظم پر تہمت لگا رہے ہیں, وہ تو اس ایران میں گئے ہیں جس کو امریکہ کا دشمن کہتے ہیں, اور امریکہ کے مارے ہوئے دشمن کے جنازے میں شرکت کر کے آئے ہیں. اس سے زیادہ بہادری, جس کے لیے آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ سر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ حملہ کر سکتے تھے, پوری کی پوری قیادت موجود تھی سر, لیکن انہوں نے کیا نہیں, کیونکہ وہ نیوکلیئر جو ان کی آگے مذاکرات ہونے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. سر مجھے اجازت دیجیے پلیز. نہیں سر, آپ خود کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں,
کیا مسئلہ ہے یہ؟ پچھلے کوئی 5 مہینے ہو گئے اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا ہے، کیوں اسلام آباد جیسا شہر محفوظ نہیں رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کا کون سا کونا کرناز محفوظ ہے؟ ابھی آپ لاہور میں دیکھیں کہ باہر سے آئے بچیاں ہماری، کسی کی بچیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ آئیں اور جب وہ گاڑی کے اندر انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی ٹکرائی اور وہ گریں، نکلی باہر اور انہوں نے شور مچا دیا، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے بڑا پھرتی کا مظاہرہ کیا، لوکیشن ٹریس کی، ناکام رہی وہاں پہ بھی ہماری جو پولیس ہے یا باقی جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، گھروں میں چھاپے مارنے کے لیے، چادر ڈاکٹر یاسمین راشد کو سزا دینے کے لیے وہاں پولیس ایکٹیو ہے، یہاں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ایکٹیو نہیں ہے۔ تو کیا میرا سوال ہے کیا سی سی ڈی ہے وہ جو آپ ہر روز کبھی نیفے میں چل رہا ہے پسٹل، کبھی کسی ہاف فرائی ہو رہا ہے، کبھی فل فرائی ہو رہا ہے، یہاں کوئی فرائی والا سلسلہ ہوگا؟ یہ مشورہ سن لیا ہے ویسے اختیار علی خان صاحب نے، اگر یہاں کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ۔ میں رسپونڈ کروں گا کرن اس بات کو، لیٹ می الاؤ پلیز، مجھے ان کو رسپونڈ کرنے دیں۔ آپ تو ٹیرین وائٹ کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، جو عدالت کا ایک فیصلہ ہے، آپ تو مطلب کہ آپ بھی مریم صفدر کی وہ جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتے، جو کہانی ہے، پھر میں بھی بولوں گا تو پھر تکلیف ہوگی۔ کہانی کیا ہے؟ آپ ان کو روکے نا پہلے، ٹیرین سے شروع ہوں گے تو ہم بھی 4 مہینے تک جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز گفتگو کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہو، وہ جو ہے وہ پھر انہیں کہیں نا میں آپ دونوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں، میں آپ دونوں یہ نہیں، آپ بجائے یہ کہ آپ بتائیں کہ آپ دونوں کی شکر گزار آپ نے یہ کیا تو اس پہ قانون نے کیا؟ فاروق ستار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل فاروق ستار صاحب کو ہم نے دیکھا ذرا بڑے جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے نکل سکتے ہیں، اور نہ صرف حکومت سے نکل سکتے ہیں بلکہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی مہم کا بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ تو کیا ایسے معاملات اس وقت بنے ہیں کہ فاروق ستار صاحب نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ سب سے پہلے بتا دیجیے، آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد اب 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہل جل ہوئی ہے؟ کوئی کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ ہل جل بھی ہوئی ہے، اچھی خاصی ہل جل ہوئی ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں، اور ظاہر ہے پھر وہاں سے رابطہ بھی کیا گیا اور کہا ہے کہ تھوڑا ہولے سے، اور ہم نے بجٹ کے دوران آپ کے ساتھ گفتگو کر کے کافی آپ کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ 140A ہو، اس پر کمیٹی بنا رہے ہیں، اربن پیکیج میں ری اپروپریشن میں اضافہ کریں گے، مسنگ پرسن کے لیے آپ کی جو کمیٹی اس کو ایکسیس دے رہے ہیں پوری، اور گورنرشپ کی واپسی پر بھی جو ہے وہ غور و خوض ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری رائے اڑ جاتی ہیں اگر آپ حکومت چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور آپ اپوزیشن بینچوں پر جانے کی بات کرتے تو للہ یہ والی باتیں نہ کریں۔ تو میں نے خالد بھائی سے کہا کہ چلیں ہم کچھ دن کے لیے اپنے اس ایکسٹریم اسٹانس کو تھوڑا سا ہولڈ بیک کر لیں گے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، جس طرح وہ اسٹینڈ انہوں نے لیا، جو ان کا اسٹانس رہا ہے، جو ان کا دباؤ پی ایم ایل این پہ رہتا ہے، وہ حکومتی الائی نہیں ہے، وہ صرف حمایتی الائی ہے، وہ حمایت کرتے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں۔ اور گلگت بلتستان بھی ان کو مل گیا، شاید کشمیر کا الیکشن ہو وہ بھی ان کو دے دیا جائے، اور ان کی تو ہر بات ریڈ لائن ہوتی ہے اور مانی جاتی ہے، اور ان کی ساری سینسیٹیویٹیز پر ہمیں سمجھایا اور منایا جاتا ہے۔ پر ہماری بھی تو کہیں نہ کوئی سینسیٹیویٹی ہوگی، ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوئی ریڈ لائن آئے گی، تو ہمیں بھی پولیٹیکل اسپیس ہماری چاہیے۔ اگر ہماری پولیٹیکل اسپیس حکومت میں جا کے کمپرومائز ہوگی، اور وہ بھی ان دو وزارتوں کے بدلے میں جو کہ اسلام آباد تک محدود ہے، جس کا پورے ملک کے نہ شعبہ تعلیم اور تعلیم کی پالیسی سے تعلق ہے، نہ شعبہ صحت، نہ صحت کی پالیسی سے کوئی تعلق ہے، تو پھر میرے یہ 2 وزراء بھی اسلام آباد میں بیٹھ کر وہاں کے ہسپتالوں کو، وہاں کی جامعات کو، اکا دکا یونیورسٹیاں ادھر ادھر ہیں، ہسپتال ہیں، تو کیا وہ اس میں کر لیں گے؟ اور میرا ووٹ بینک ہے، اتنا بڑا شہر کراچی، آپ کا ترقی کا انجن، 60% ریونیو مرکز کو دے، ہم 90% صوبے کو دیں، 55% ایکسپورٹ ہو، تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اور جو لوگوں میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی وہ تیزی سے کنزیوم ہو رہا ہے، لوگوں کا ایک ڈس پلیجر ہے، لوگ جو… فاروق بھائی، یہ کانٹیکٹ ہوا کہاں سے؟ اسلام آباد سے ہوا ہے یا پنڈی سے ہوا ہے؟ نہیں،
نہیں میرے خیال میں یہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ اوور انٹرپریٹیشن ہے. مطلب تشریح کرنے والے اپنی مرضی تشریح کریں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا تھوڑا سا ہولے سے فاروق بھائی, خالد بھائی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کو انگیج کریں گے, جلدی بیٹھیں گے. اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, اب گفتگو کس سے ہوئی ہے؟ وہ تو سیاسی لوگوں سے ہوئی ہے, سویلین حکومت سے ہوئی ہے, انہی کے لوگوں سے ہوئی ہے نا ساری. تو ظاہر ہے انہوں نے انگیج کرنا ہے اور انہوں نے ہم سے آگے بات کرنی ہے, اور سارے عمل درآمد کی جو روڈ میپ ہے, ٹائم لائن ہے, وہ ساری طے کر کے گورنرشپ کب واپس ملی. بلدیاتی انتخابات سے بہت پہلے ہمیں گورنرشپ واپس چاہیے, کیونکہ ایک ریاستی جو آئینی ادارہ اگر ہمارے پاس ہے, ایک عہدہ اگر 8 پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو کہیں تو کوئی بیلنس ہوگا. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے یہ طے تھا کہ ایک مہاجر یا اردو اسپیکنگ گورنر ہوگا, اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھی ہوگا, سندھی زبان بولنے والا, اور اردو زبان بولنے والا بھی وہ مہاجر اس پوسٹ پہ آئے گا جو کہ جس کی میجورٹی, جس کے پاس مینڈیٹ ہو. یہ چیزیں طے تھی شروع سے اور اسی پر عمل درآمد ہو رہا تھا. اب یہ کہ نہیں پی ایم ایل این کا ہی اردو بولنے والا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ہم پنجابی بولنے والے کو دیں, ہم پشتو زبان بولنے والے کو دیں, کسی کو دیں, لیکن ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کے پاس یہ گورنری کا پوسٹ اور عہدہ ہونا چاہیے. اس سے کم پہ جو ہے وہ آگے بات نہیں بنے گی. میں 2 دن اپنی اس بات کو ہولڈ بیک کر لوں گا, خالد بھائی ہولڈ بیک کر لیں گے, پارٹی پالیسی پہ تھوڑا رک جائے گی, لیکن 2 دن بعد پھر بات ہوگی نا. 2.5 سال گزر گئے, 3 بجٹ پاس ہو گئے, اب اس کے بعد بچا کیا ہے؟ 28ویں ترمیم ہوا میں معلق کے نیچے آئے گی نہیں آئے گی یہ بھی نہیں پتا. تو میری باتوں کی اہمیت کو سمجھے, کراچی کی اہمیت کو سمجھے. اس وقت جو پوری دنیا کے دروازے ہم پر کھل رہے ہیں, اس میں کراچی سندھ کے شہروں کی بھی نمائندگی برابر کی بھرپور و پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. نہیں تو فاروق بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, 2 دن ہولڈ بیک کر لیں گے, 3 دن کر لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ احتجاجی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پھر آپ کیا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں. سیمینار ابھی کراچی ڈائیلاگ کا ہوا, گورنر ہاؤس میں ہوا, پھر خالد بھائی نے بھی کیا. اس کے بعد شاید لوکل گورنمنٹ کی اسٹرینتھنگ پہ ہم یہ سارا پریشر بڑھائیں. لیکن پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو حکومت میں شامل ہیں, اور بلال بھٹو نے ہی کہا ہے کہ بھئی کراچی کے لیے سیاست کرنی تو آ جائیں, پھر میدان میں پائیں سے چڑھائیں, پانی میں اتریں, حکومت سے نکلیں. وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم ڈھٹائی کے ساتھ, ہم ہٹ دھرمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں دے رہے. تو انہوں نے بھی تو گارنٹی دی تھی کراچی پیکج میں 2022 30 مارچ کو جو تھا, بلال بھٹو صاحب کے دستخط ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جسٹس گلزار احمد شیخ کا جو آرٹیکل 140 پہ آپ کی پٹیشن ہے جو آپ کے حق میں فیصلہ ہوا, ہم اس کے مطابق بلدیاتی قانون کو ترمیم کریں گے. نہیں ہوئی اب تک, اس پر عمل درآمد 1 مہینے میں کرنا تھا, نہیں ہوا. تو بات تو اب ذمہ دار کون ہے, اس کی ضمانت کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے وہ صحیح کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہم سے کروائیں نا اگر, تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں کوئی ایسی شکیں ہیں اس کو استعمال کریں شہباز شریف صاحب. وفاقی حکومت کر رہے ہیں ان کی ریٹ کو کہ آئین میں آپ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے, ہم تو آپ کو جتنا بھی بلیک میل کر رہے ہیں. ایسا کیا ہے سر, پچھلے کوئی تقریباً 5-6 مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں, یہ آپ کی دوسری یا تیسری دھمکی تو ہے وفاقی حکومت کو, لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت سنجیدہ لے ہی نہیں رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت ہمارے بغیر بھی, جیسے پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں ضرورت نہیں ہے, لیکن اسمبلی میں لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی ساتھ ہے. تو اسی طرح ہم بھی اگر وزارتوں سے فرض کریں باہر آ جاتے ہیں. خالد مقبول بھائی نے بھی کئی بار پرائم منسٹر سے بجٹ سازی کے دوران کہا کہ ہمیں بھی اس بوجھ سے آزاد کر دیں, ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح آپ کے حامی بن جائیں, حمایتی اتحادی بن جائیں, نہ کہ حکومتی اتحادی. تو کم از کم ہمیں وہ رول پلے کرنے دے تاکہ ہم اپنے عوام کو تو بتائیں کہ ہم کوئی وزارت کے مزے نہیں لے رہے, ہم کوئی حکومت کے وہ انجوائے نہیں کرے مراتے, اور کوئی ہم اپنے ذاتی مفادات. تو یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور ان سے کی ہے. تو یہ, اور ہم اگر باہر آ بھی جائیں گے, اگر کل کوئی ایسی سچویشن ہو, اور اگر فرض کریں ہم یہ اقدام اٹھا ہی لیتے جو ہم یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے, تو بھی حکومت کی گنتی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی حمایتی اتحادی کے طور پر بھی ان کی حکومت کو سنبھال لے گی, اور ہم بھی ساتھ ہی دیں گے. ہم کوئی حکومت کو گرنے تو نہیں دے رہے, لیکن ہمارا جو ووٹ بینک ہے, اور وہ ووٹ بینک پاکستان کا سب سے اہم ووٹ بینک ہے, کیونکہ کراچی کا ووٹ بینک ہے جہاں پاکستان کا ہر شہری رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا, جو کہ 60% پاکستان کو ریونیو آج بھی دے رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف ہمارا کراچی کا مقدمہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ تو سب کی بقا و سلامتی, تعمیر, ترقی, مضبوطی, استحکام ملک کی اسی سے ہے. اور آگے جو چیلنجز ہیں ہمیں
ہمیں کراچی کو کسی طرح ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگر اسلام آباد کراچی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا اور صرف ایم کیو ایم کے 22 ووٹ کی اہمیت یہی ہے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑا حادثہ ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. کل کلا کو اچانک یہاں ایسی تحریکیں اٹھ گئیں جو اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں ادھر سے اٹھ گئی ادھر سے اٹھ گئی, تو میں تو یہ متنبع کرتا ہوں, میں دانا دوست ہوں اسلام آباد کا. جو ہمارے وزیر اعظم ہے, اس پورے سیاسی اس کا جو بساط بچھی ہے, تو ہماری باتوں کو اہمیت دی جائے. آپ نے صحیح کہا کہ ہماری باتوں کو اہمیت اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ آپ بتائیے کہ پھر کراچی میں اگر ہمیں کوئی ریپلیس کرنے والی جماعت باقاعدہ مضبوطی سے کھڑی ہوتی نا, اور بلدیاتی انتخابات کے وقت ہم نے بائیکاٹ کر دیا, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مقابلہ کرتی, کسی طرح ان کا میئر جو زبردستی یہ چھین کر لائیں, پہلے ہمارے 50 حلقے کم کر کے, پھر جماعت اسلامی کا شاید اس میں کوئی وہ بنتا تھا وہ بھی چھین کے جب وہ لے آئے, تو پھر آپ نے کیا وہاں آپ ابھی بیٹھے ہیں, تو بھائی آپ بھی وہاں سے پھر نکلے, ہم پر وہ آپ ساتھ ہی موجود رہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال مجھے دی جا رہی ہے, بریک لیجیے ناظرین, واپس آئیے. فاروق ستار ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. فاروق ستار صاحب ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, بریک سے پہلے جس معاہدے کی پاسداری کی آپ بات کر رہے تھے, آپ نے انفیکٹ کل بھی اس کا ذکر کیا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کل میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور جب میں نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا تو سنیے گا ذرا انہوں نے کیا کہا. جس معاہدے کا وہ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ 2022 کا ہے, اور 2023 میں یہ حکومت ختم ہوگی, 2024 میں نئے الیکشن ہوئے. سندھ کے اندر جو معاملات ہیں, اور اس میں اگر کہا جائے کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2022 کا, تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. سر, ٹینیور ختم اور معاہدہ بھی ختم. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جس لیول پر وکیل ہے, مجھے شہباز شریف کہہ دیں کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا, میں مان لوں گا. انہوں نے تو آج تک انکار نہیں کیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہا کہ وہ ختم, انہوں نے تو الٹا یہ کہا جب بات چیت چل رہی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمیں ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. جب ان کی گورنرشپ لے کے خود رکھ رہے تھے, اور خود رکھ کے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں آگے مجبور ہو کے ایم کیو ایم کا گورنر ہٹا کے, یہ ہمیں پہلے سے بتانا چاہیے تھا, ہمیں نہیں بتایا. انہوں نے اخلاقی طور پہ اس بات کو مانا, اور یہ بھی مانا کہ جب پہلے ان کو دیا ہوا تھا تو, اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ گورنری لی ہی آپ کے لیے ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, اعظم نذیر تارڑ نے. وکیل صاحب تو اس لیول پہ بیٹھتے نہیں ہیں, تو انہیں تو اس کی جو جسے کہتے ہیں نا باریکی کا اسے معلوم نہیں ہے. تو جب انہیں معلوم نہیں تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ایسے کیسے, یہ کوئی ڈیلیٹ کا آپشن ہے کہ بھائی. ٹھیک. اچھا, اب مجھے یہ فرما دیجئے ذرا, آپ کی پارٹی انٹرا پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا, کنوینرشپ کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں امیدوار ہوں گے, خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ بھی ہوں گے کیا میرے خیال میں تو امیدوار؟ ازرائے مذاق میرے ایک اور ساتھی نے کہا تھا میں بھی یہ الیکشن لڑوں گا. تو میرے خیال میں ہم اگر بہت زیادہ اس میں سبھی ایم کیو ایم کی یہ جو کنوینرشپ ہے اسی پر نظر رکھیں گے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں سوچنا یہ جو ہم سب بڑے ہیں کہ اگر ہم تینوں کے نام اگر آتے ہیں آگے پیچھے اور باری باری, تو یہ سوچے کہ کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تینوں کے بعد پارٹی میں جو آگے قیادت آنے والی ہے جو 50 سال سے کم عمر ہو, 45 سال سے کم عمر ہو, یا 40 سال سے کم عمر ہو, کوئی ایسی چیزیں ہم نے ایسے ساتھی ایسے افراد, وہ پیشن, وہ عزم, وہ نظریہ, وہ نظم و ضبط, وہ ڈسپلن جو ایک ایم کیو ایم کا خاصا رہا ہے, جو ایم کیو ایم کا ایک ڈنکا بجتا تھا. جو خامیاں خرابیاں ہوئی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایم کیو ایم کی جو مڈل کلاس ہونا, پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہونا, نوجوانوں کی جماعت, 27-28 سال کی عمر میں میئر بن جاؤں, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے. فاروق بھائی, جو آپ کے کارکنان ہیں وہ آپ جیسے سینئر رہنماؤں کی طرف سے کلیئرٹی چاہتے ہیں نا کہ آپ کنوینرشپ کے امیدوار ہوں گے نہیں ہوں گے. میں اتنا الحمدللہ مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس وقت اس ایشو پہ کیا سما خراچی کرنی چاہیے. میں اس ایشو کو پبلک میں ایڈریس کروں یا انشاءاللہ پارٹی کے اندر ہم کس خوبصورتی سے اپنے تجربے کو کام میں لا کے اس ایشو کو بھی آپس میں بیٹھ کے ریزالو کریں گے. یہ میری پازیٹیو پالیٹکس ہوگی. ایک اچھی سیاسی جماعت میں اگر کہیں کسی انتشار کا امکان ہے, کسی پولرائزیشن کا امکان ہے, تو میرا کردار اللہ نے چاہا ہونا چاہیے کہ اس کو کسی طرح اس کو ختم کریں, ریزالو کریں. آخر میں مجھے یہ بتا دیں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکتوبر 26 سے پہلے؟
دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوں گے اور کرانے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح آپس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پارٹی کے مضبوطی اور استحکام پر بوجھ پڑے گا تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، تو یہ تو انشاءاللہ آپ ہم پہ چھوڑیں نا، ہم کر لیں گے نا، اس کا راستہ نکال لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فاروق ستار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ کوئکلی ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر، ان کی بیٹی بشرا، داماد مصباح الہدا باقری، بہو زہرا حداد عادل اور کمسن نواسی زہرا محمدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران کے مذہبی اور ثقافتی مرکز امام خمینی مصلی میں نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی تبریزی نے پڑھائی۔ شہید لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ اس موقع پر علی خامنائی کے 3 بیٹے میسم، مسعود اور مصطفیٰ پہلی صف میں موجود تھے، لیکن ان کے چوتھے بیٹے اور ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جنازے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد سابق سپریم لیڈر کے خون کا بدلہ لینے اور انتقام کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں 100 ممالک کے وفود سمیت لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر تہران میں فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شہید رہبر اعلیٰ کی آخری رسومات کے موقع پر کئی اہم شخصیات مہینوں بعد نظر آئیں منظر عام پر، جن میں پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد وحیدی شامل ہیں، جو جنگ کے آغاز سے ایرانی فوجی حکمت عملی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حزب اللہ، حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے مرکزی نمائندے بھی تہران میں موجود تھے۔ مختلف رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جنازے کے موقع پر تہران کے میٹرو نیٹ ورک پر ہفتے کی شام 5:30 بجے سے اتوار صبح 7 بجے تک 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا ہے۔ جنازے کے دوران جذباتی اور غم کی کیفیات دیکھ کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایرانی نفرت کرتے ہیں ان سے۔ ٹرمپ کا بیان یہ امریکی اور اسرائیلی پلان کو ناظرین ظاہر کرتا ہے، جو انہوں نے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بنا رکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور شاید ٹرمپ کو اب بھی یقین کرنے میں ذرا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ مذاکرات کی بات کروں تو سعودی میڈیا العربیہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں، منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایرانی جوہری پروگرام سمیت متعدد اہم امور بھی زیر غور آئیں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔